बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 8 जून इतवार का दिन है। कुछ अहम मामलात हैं, ख़बरें भी हैं। तहरीक इंसाफ का लाए अमल, सबसे पहले जो इमरान खान ने बताया वो शख्सियत क्यों गायब है। दूसरा, शाम के सदर का दौरा है पाकिस्तान। मिस्र की तर्ज का सीसी मॉडल पाकिस्तान पर नाफिज कोशिश, लेकिन ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। खान की मकबूलियत और मैंडेट किस तरह इस साजिश पर भारी पड़ेगा, उसके मैं दलाइल और सबूत देता हूँ आपको। काजी फायस अपने काले करतूतों पर खुश, सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही मैदान में आ गए और सेलेक्टेड ह्यूमन राइट्स ठेकेदार पाकिस्तानी जो मुनाफिकीन का टोला है उस पर बात करेंगे। और अमेरिका का नया इलेक्शन, इलॉन मस्क की, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, उसकी तफसील। और जो सबसे अहम सवाल जिसे मैं तफसील शुरू करता हूँ, उस्मा खान के भी जो अडयाला जेल में खान से मुलाकात हुई बहनों की, उसमें लाए अमल की बात हुई थी। इमरान खान से पूछा कि लाए अमल क्या है। बहुत सारे गवाहान मौजूद हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने बताया कि ये शिबली फराज साहब को दे दिया गया, ये कौम को बताएंगे। 3 दिन हो गए, तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कोई लाए अमल का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। 3 लोग इमरान खान ने बताए थे, जिसमें से 2 ग्राउंड पर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा, ये अवाम को मोबिलाइज़ करेंगे। और शिबली फराज को सब मामला पता है। अब ईद का मौका था, तहरीक इंसाफ की क़यादत को लोगों से मिलना चाहिए था, जेलों में जो कैद है उनसे मिलना चाहिए था, अपनी आवाम को मोबिलाइज़ करना चाहिए था। अहले खाना से उनके मिलते, कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, कोई बड़ी मूवमेंट। को ज़ाती हैसियत में शायद मिले हों, वो मुझे पता नहीं। लेकिन ये मामला क्या है, इनकी क्यों आवाम के साथ जुड़ने का और ये लाए अमल से क्यों पीछे हट रहे हैं। इन्हें तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी मिल के, जिसमें बताते कि इमरान खान से क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि सारे बयानिए को इमरान खान के सामने रखते। इस दफ़ा जो इमरान खान ने बड़ी जेल में सख्त बातें की, उसका 20% आप लोगों के पास आया है। बहुत सारी चीज़ें आवाम के पास नहीं आईं। और अभी ये नहीं अगर बता रहे तो वो मामलात अभी रुकेंगे। इन्हें बाकायदा तौर पर इमरान खान ने तो देखें मसाइल की जड़ बताया कि जंगल के बादशाह हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए में क़यादत की तरफ से नज़र आना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है। और वो मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तानी सहाफ़ी तजिया निगार जो ख़दशात का इजहार कर रहे हैं सऊदी अरब के प्लान पर, और अभी शाम के सदर की पाकिस्तान आमद पर मिस्र के साथ मुआजना कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब ने भी बात की इन्होंने, लेकिन मैं उसका आपको काउंटर बताता हूँ कि पाकिस्तान में होना क्यों मुश्किल है। फील्ड मार्शल के ओहदे के बाद अगली कोशिश मिस्र के जनरल अब्दुल फताह सीसी मॉडल की क्यों है। वो उसने फील्ड मार्शल का ओहदा संभालते ही मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत ख़त्म की। अल इख़वान जमात थी, वहाँ आपको पता है बगावत की थी, मुर्सी को माजूल किया, गिरफ़्तार किया, कैद किया। 26 नवंबर जैसा इस्लामाबाद वाला राबा अदविया का मैसाकर हुआ, हज़ारों लोग वहाँ भी शहीद हुए, जेलों में डाले, सज़ाए मौत दी। फिर 2014 में फील्ड मार्शल बना और फिर इंतखाब लड़ के सदर बना, अभी तक सदर है। मुर्सी को अदालतों में इसने कई साल रखा, कमरा अदालत में मुर्सी का इंतकाल हुआ और ये सदर बन के ताकत को कंट्रोल कर गया। अब अब्दुल फताह सीसी मिस्र का ही, मुर्सी का ही लगाया हुआ वज़ीर दिफा, ये याद रखें, आर्मी चीफ उसी का था। और 1 साल मुंतखब दौर था जो पहली दफ़ा जमहूरी सदर मिस्र में आया, 1 साल, और 1 साल में ख़ात्मा हुआ। और सऊदी अरब और अरब ममालिक ने उसकी बड़ी हमायत की, तस्लीम किया, माली सियासी सफारती मदद की, अरबों डॉलर्स दिए, तेल की मुफ्त फराहमी की, सरमायाकारी भी की। अरब अमारात ने तो मुर्सी की हुकूमत की जो सख्त मुखालिफ थे, जमहूरियत की, आपको पता है वो शाही हुकूमतें हैं, वो जमहूरियत किसी सूरत में उन्हें पसंद नहीं। और मुर्सी के बाद फिर अरब स्प्रिंग का भी उन्हें ख़तरा था, फिर इस्लामी रेवोल्यूशन का उन्हें बड़ा ख़तरा था। अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर दिए थे, कुवैत ने भी अरबों डॉलर दिए थे। उन्हें ख़तरा था कि मोहम्मद मुर्सी की अगर इस्लामी सियासत को फ़रोग़ दे गया तो बादशाहत फ़ारग हो जाएगी। तो वहाँ उन्होंने इसलिए इस पर मिस्र में ठीक ठाक मदद की। जमहूरी तहरीक को ये कभी पसंद नहीं करते। अमेरिका यूरोप ने थोड़ी बहुत नापसंदीदगी की, बाद में खामोश सपोर्ट वो करते रहे। अब उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। मिस्र एक जोग्राफियाई मुल्क था, उस पर दरिया नील था, फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात थे, फिर वहाँ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना था। जनरल अब्दुल फताह सीसी की जो फ़ौज थी उसकी ज़रूरत भी थी। और फिर दीगर ममालिक भी, आपको पता है, मिस्री डिक्टेटर जनरल अब्दुल फताह सीसी के साथ उन्होंने कबूल कर लिया उसको। ये हकीकत है। अब इस मॉडल को पाकिस्तान में फ़िलहाल लाने के लिए कोशिश यही कि मॉडल पाकिस्तान में लाया जाए। अब इसमें शहबाज गिल साहब की बहुत सारी बातें दुरुस्त है। ओके, दोनों चीफ़ जो है, चीफ़ जस्टिस यया अफरीदी और अमीनुद्दीन जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब में था, आर्मी चीफ भी थे, सब थे, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दिफा वगैरह वगैरह। अब सऊदी अरब में ये लंदन प्लान वाला माहौल बना था, किस तरह ऐसी तरमीम लाएँ, अदालतों के ज़रिए करना क्या है, मिलिट्री अदालतें लगाएँ, 9 मई के कवानीन बदलें और इमरान खान को 9 मई के केसेस में सज़ाएँ सुनाएँ। तहरीक इंसाफ के 40-50 लोगों को सज़ा दिलवा के जो रह जाएँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, हुकूमत का हिस्सा बनाएं, जो ना बने जेलों में डाल के केस डालें। बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसानी से मैंने बता दिया आपको। फिर सऊदी दबाव भी डालें, IMF और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाएं और अमेरिका से अंदरूनी मामला करार दे के IMF फंडिंग भी दे और ये मुल्क को ऐसे चलाते रहें। ये खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें वो करना भी चाहते हैं। हर डिक्टेटर की यही ख्वाहिश होती है, वो आते ही लंबे अरसे के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप तारीख देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, शेख मुजीब हो, फातिमा जिन्ना हो, तो ये एक दागदार स्याह गलीज़ तारीख है जिसमें इन लोगों को हटाया गया। पिछले 3 सालों में भी हम जो देखते रहे। अब मिस्र का मॉडल पाकिस्तान में लेकिन कामयाब नहीं हो सकता, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं।
اس میں سب سے پہلی وجہ عمران خان کی مقبولیت ہے. پاکستان میں یہ محمد مرسی سے بہت زیادہ. مرسی 2012 میں ایک الیکشن جیتا تھا, اس کے صرف 13 امیدوار تھے اور 25% ووٹ اس کو پہلی دفعہ ملا. 57 لاکھ ووٹ بنتے ہیں. دوسری دفعہ بھی جو مقابلہ ہوا اس میں 51% اس نے لیے اور احمد شفیق نے 48. 3% کا ٹوٹل تھوڑا سا فرق تھا, یعنی مقبولیت اس کی یہ تھی. مرسی کی جو حمایت تھی وہ اس کے اخوان المسلمین کے حلقوں کے اندر محدود تھی, جو مصر میں تقریباً 25-30% لوگ بھی نہیں بنتے. پھر وہاں اس کے دور میں معاشی بحران بھی تھا, اس کی تبدیلیوں پر 60% لوگ خوش نہیں تھے, سخت مخالف تھے. پھر اس کے اپنے فیصلے جیسے صدارتی اختیارات اس نے خود بڑھا لیے تھے, اور مصر میں وہ مضبوط صدر نہیں تھا. فوج خیر ظاہر ہے اس کے ماتحت نہیں تھی, وہ بیوروکریسی اور معاملات بھی اسی طرح سے پاکستان والے ہیں. لیکن جو اصل معاملہ تھا, مرسی اسلامی انقلاب کی طرف بڑھ رہا تھا. عمران خان اسلامی انقلاب کی طرف نہیں جا رہے. یہ آئین قانون انصاف کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بڑا فرق ہے اس میں. اور پھر مرسی کا کوئی اسٹرانگ ہولڈ ایریا بھی نہیں تھا. مثال کے طور پر خیبر پختونخوا جس طرح 6 کروڑ لوگوں کی آبادی کا, عمران خان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ صوبہ ہے. یہ آج بھی خان کی وہاں حکومت موجود ہے. مرسی کے پاس تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. پھر سوشل میڈیا کی طاقت بھی نہیں تھی اس کے پاس, اور جس طرح عمران خان کے پاس ہے, نہ اس کے پاس اوورسیز پاکستانی تھے جیسے جو مرسی کے ساتھ کھڑے ہوتے, احتجاج کرتے یا عبدالفتاح سیسی کی مخالفت کرتے, آج جس طرح امریکہ میں احتجاج ہونے جا رہا ہے. اس لیے مرسی کا معاملہ مختلف تھا. پھر جو بیرونی حالات تھے اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا, دریائے نیل کا معاملہ تھا, نہر سویز جسے کہا جاتا ہے. اب اس کی وجہ سے جو مصر کے ارد گرد پڑوس میں سعودی عرب, عرب امارات, کویت, اردن, اسرائیل موجود تھے, ان سب کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے. اسرائیل بھی خوش تھا کہ مرسی کی حکومت جو فلسطین کے نرم گوشہ رکھتی تھی وہ ہٹ گئی. عبدالفتاح سیسی نے تو آتے ہی دیکھے غزہ کا بارڈر بند کر دیا تھا, اسرائیل کی کھل کے حمایت بھی کرتا تھا. اب پاکستان کے معاملات میں اگر آپ یہاں کے ہمارے ارد گرد ہمسائے دیکھیں, بارڈر دیکھیں, تو سب سے پہلے تو ہندوستان ہے. ایک جنگ ابھی حالیہ ہوئی 1 مہینہ پہلے, اور دوسری مطلب ہر وقت تیار ہے. دوسرے بارڈر پہ افغانستان ہے, جن کے ابھی ہم نے افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا, ان کے ساتھ ہماری جنگ ہر وقت تقریباً تیار رہتی ہے, ابھی تک ٹلی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ ہمارے کبھی مثالی تعلقات نہیں رہے, وہاں بارڈر پہ کبھی ایک فوجی نہیں کھڑا ہوتا, وہاں آج فوج لگائی ہوئی ہے, باڑ لگی ہوئی ہے. تو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کے چاروں طرف ایسے مثالی معاملات نہیں ہیں. چین کے ساتھ بلا شبہ ہندوستان کی وجہ سے مکمل تعاون ہے, لیکن وہ خود بھی پاکستان میں بلوچستان کے اندر جو چینیوں کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں, سیکیورٹی خدشات ہیں, وہ تعلقات اب تجارتی لیول پہ کہہ سکتے ہیں جہاں انہیں فائدہ ہے. قرضوں اور مالی معاملات پہ بھی دیکھ لیں, وہ کھل کے سود بھی لیتے ہیں. اب امریکہ کا جہاں معاملہ ہے ہندوستان کے ساتھ, تو ہمیشہ امریکہ کی جو جھکاؤ ہے وہ ہندوستان کی طرف, پاکستان کی طرف نہیں ہے. یہاں بلوچستان کے بھی 2 صوبوں میں بدامنی کی لہر ہے, ہر روز شہادتوں کی اطلاع آپ کو ملتی ہے. خیبر پختونخوا کے حالات بھی آپ جانتے ہیں, بلوچستان کے بھی. پھر سیاسی صورتحال بھی آپ کے سامنے عدم استحکام ہے. اب یہ بے نظیر بھٹو کی اگر آپ صرف بات کریں, جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو 200 ارب کا نقصان ہوا 3 دنوں میں. بلڈنگیں, سرکاری بلڈنگیں, ادارے, ٹرینیں, بسیں سب لوٹی گئیں. اور یہ سندھ سے محترمہ کا تعلق تھا, وہاں ان کی مقبولیت تھی, پورے پاکستان میں نہیں تھی. آصف زرداری کو 3 دن بعد سمجھا کے پاکستان کھپے کا نعرہ لگوایا اور اقتدار میں بٹھا دیا. اب خان کے وارثین میں کون ہے؟ مراد سعید, آپ کو پتہ ہے, سیاسی وارثین. خان کے اپنے بیٹے دونوں ملک میں نہیں ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں اگر یہ ایسی کوئی واردات کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے مصر کا ماڈل لگانے کی جو کوشش ضرور کی جا سکتی ہے, اور یہ کریں گے بھی, کیونکہ فیلڈ مارشل کے ہوتے کہ اگلا مرحلہ صدر کا, اور وہی معاملہ ہے. لیکن یہ ماڈل پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر اس میں امریکہ میں آپ یاد رکھیں مڈ ٹرم الیکشنز بھی آنے صدر کی کارکردگی پر, اور ٹرمپ ایلون مسک کا جو معاملہ ہے وہ مواخذے کی تحریک. ابھی امریکہ میں دیکھیں 435 اراکین کے سینٹ کے الیکشن ہے 33 نشستوں پر 3 نومبر 2026 کو, یعنی 1 سال ان کے پاس ہے, 1 سال چاہتے ہیں. اب ٹرمپ کی کارکردگی کو عوام وہاں کیا دیکھ رہی ہے آپ کو پتہ ہے. ایلون مسک کا وہ اپنی طاقت اور اس کی انا کا مسئلہ ہے, وہ اپنی طاقت دکھائے گا. ٹرمپ نے تو اسے آج یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ڈیموکریٹس کو فنڈ دیا تو سنگین نتائج ہوں گے, اور وہ کہہ رہے دوں گا. ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں. ایلون مسک گیم پلٹ سکتا ہے, ٹرمپ کو پتہ ہے. ریپبلکن پارٹی ٹرمپ کی جو اب مسلمانوں کا ووٹ نہیں لے سکتی فلسطین کی وجہ سے. ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا سیز فائر کروں گا, نہیں ہوئی. غزہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. پھر پاکستانیوں کا ووٹ بھی اسے نہیں مل سکتا ریپبلکن پارٹی کو, جو 140 دنوں میں جو اس نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے کہ دھاندلی شدہ انتخابات پہ 368 اراکین کی قرارداد موجود ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ عدد مضبوط ہے. پاکستانی اور مسلمان ووٹر ناراض ہیں, تو معاملہ پھر زیرو سے اس کے لیے شروع ہوگا. پھر ابھی جو احتجاج امریکہ میں ہوگا وہ اس کے اثرات آپ کو پاکستان میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ان سارے حالات میں تحریک انصاف کے پاس ابھی آپشنز بہت موجود ہیں. یہ صرف عوام کو موبلائز کر لیں. خان نے جو احتجاجی ملائے عمل دیا اسے عوام کے سامنے رکھیں, خواب غفلت سے اٹھیں. اور سیاست میں دیکھیں ٹائمنگ اور کارڈز بڑے ضروری ہوتے ہیں, انہیں وقت پر استعمال کرنا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ تو ویسے نومبر میں حل ہو جاتا اگر خان کی تحریک انصاف میں کھوٹے سکے نہ ہوتے. بہرحال ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اچھا, اس کے ساتھ قاضی صاحب کی ملاقات ہوئی صحافیوں سے, بڑا خوش تھا. کہہ رہا ہے میں نے دیکھو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا, عدلیہ کو باندھ کے 26ویں ترمیم میں بھٹو کے قدم میں کیسے ڈالا. خوشی اس کی بہرحال عارضی ہوگی, یہ بھی آپ کو جلد انشاءاللہ نظر آئے گا.
اور ایک پاکستانیوں میں ایک بیانیہ بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے اقرار الحسن جیسے صحافی یا وہ صحافی جو تحریک انصاف کے بظاہر ہمدرد ہیں، یہ آپ کو بار بار کہتے ہیں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ آسان جواب تو یہ خان جیسا ہوتا تو لندن یا دبئی میں ہوتا، اڈیالہ جیل میں نہ ہوتا۔ اقرار الحسن البتہ جاوید چودھری، منیب فاروق، انصار عباسی جیسا ہو سکتا ہے، خان ان جیسا نہیں۔ اب یہ جو سلیکٹو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، مفاد پرست سچائی کے دعوے دار، وہ مظلومیت میں بھی سلیکشن کرتے ہیں، ان کا مظلوم بھی سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ انصاف مانگنے والے سارے ان کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں چیری پکنگ وائسز فار آپریشن۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ پاکستان کے مظلوم طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، منظور پشتین ہے، یہ سارے لوگ ہیں۔ لیکن جہاں عمران خان کا معاملہ ہے تحریک انصاف کا، یہ سلیکٹڈ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر آج ہم دیکھیں تحریک انصاف کے مظالم پہ بات کرتے، کل نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کے ساتھ ایسا ہو، ہم آنکھیں بند کر، یہ منافقت ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی ہیں ایمان مزاری، اب ان کے اپنے گھر میں سب کچھ ان کے سامنے ہوا، چشمدید گواہ ہیں، ان کے ساتھ اسد طور صاحب ہیں، وہ بھی گواہ ہیں۔ اب ان کی باتیں کیا جی 2018 میں دیکھیں فوج کے کندھوں میں اقتدار میں ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ 10 نشستیں کراچی کی چھوڑ کر پورے پاکستان میں نون لیگ نے 2018 کے کس حلقے کی رپورٹ کی؟ 23 حلقوں کی تو پی ٹی آئی نے شکایت درج کروائی۔ خواجہ آصف کی ایک گواہی تو سامنے ہے کہ فوج کے کندھے پر اقتدار کا بیانیہ جو نواز شریف نے بنایا تھا، مطلب وہ تو باہر نکلا ہوا تھا، نون لیگ کے صحافی وہی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ظلم ہوا، متی اللہ جان کی جبری گمشدگی ہوئی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اسی دن اسے بازیاب بھی عمران خان نے کروایا، خود متی اللہ جان نے اعتراف کیا۔ ایمان مزاری چونکہ وکیل ہیں، انسانی حقوق پہ کام بھی کرتی ہیں، ابھی انہیں ایوارڈ بھی ملا، ان کی والدہ کی اپنی ٹویٹ کے جواب میں یہ عمران خان پر تنقید کر رہی ہیں۔ اچھا وہ خالہ کی والدہ چھوڑ چکی ہیں ان کی وہ پارٹی۔ ایمان مزاری ہوں، اسد طور ہوں، باقی صحافی ہوں، یہ جب سلیکٹو ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کرتے ہیں، مفاد پرست سچائی کے دعوے دار بن کے سلیکشن کرتے ہیں، تو پھر اس پر بات کرنا ضروری، ورنہ میں ان لوگوں کے بارے میں عام طور پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ دیکھیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہوئیں یا کسی بھی طبقے یا فرقے کے لوگوں پر آواز ضرور اٹھاتے ہیں جہاں زیادتی ہو، لیکن انہیں چاہیے کہ یہ بات سب کے لیے کراس دا بورڈ ایک ہونی چاہیے۔ یہ اکا دکا واقعات کو نشانہ بنا کے، اب عمران خان کا معاملہ، تحریک انصاف کا معاملہ دیکھیں سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں 673 دنوں سے بے گناہ جیل میں، اس کی بیوی جیل میں۔ اب اگر یہ انہیں نظر نہیں آتا، تحریک انصاف کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آتے، تو پھر اسے چیری پکنگ وائسز اگینسٹ ڈپریشن ہی کہا جا سکتا ہے، آپریشن۔ اب دیکھیں یہ سیاسی اختلاف بے شک رکھیں، خان سے جتنا مرضی رکھیں، تحریک انصاف سے رکھیں، کوئی کسی پارٹی کا تو نہیں، لیکن خان کے دور میں جو مسائل تھے خان نے حل کرنے کی کوشش کی۔ آرٹ و صحافت ہو، سیاست ہو، عدلیہ ہو، قانون و آئین ہو، سارے کے سارے فوجی لائن پہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان کو تو جب جنرل باجوہ کا دھوکے کا پتہ چلا حکومت گرانے کے بعد 3 سال کے بعد، وہ بھی محمد بن سلمان نے بتایا تھا، تو عمران خان نے جو غلطیاں کی تھیں اس کا انہوں نے برملا اعتراف کیا، بارہا کیا، اور عوام نے وہ ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا۔ 8 فروری کو جو تاریخی مینڈیٹ ہے اس کی نشاندہی ہے۔ خان کے دور کی غلطیاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو یا ان کی حکومتوں کی طرح نہیں ہوتی، ورنہ دوسرا چانس نہ ملتا۔ پھر انہوں نے مدثر نارو کی بات کی، گمشدگی کی۔ یہ کیس تحریک انصاف سے پہلے کا شروع ہوا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں تو اس کے خاندان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا گیا تھا، ان کی بات سنی گئی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ عمران خان یا تحریک انصاف نے تو نہیں کی، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کی، جو آج بھی بے قابو ہے۔ محسن داوڑ ہو، علی وزیر ہو، منظور پشتین پر، ان پر اگر تحریک انصاف نے ظلم کیا تو پھر یہ تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے بعد پی ڈی ایم کو ووٹ ڈال کے خان کی حکومت کا ساتھ برابر کر گئے۔ یہ بھی استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، جس کے ہاتھوں یہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہوا۔ خان کی حکومت تو ختم ہو چکی ہے نا، علی وزیر آج بھی جیل میں، عمران خان بھی جیل میں، تو فرق کیا ہے؟ گل علی اسماعیل کی والد کا انہوں نے ذکر کیا، وہ خود ٹویٹ کر کے عمران خان کا شکریہ ادا کر چکی ہیں کہ میرے والد کی گمشدگی میں خان نے معاملہ حل کیا۔ معاملہ سیکورٹی اداروں سے جڑا ہوا تھا جو خان کے کنٹرول میں نہیں تھا، نہ تحریک انصاف، خان تو اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کروا سکا۔ اب سب سے جو طاقتور صحافی آپ کو پتہ ہے، ابصار العالم اس وقت موجود ہے، جنہیں گولیاں مارنے کی بات کی، آج وہ حکومت میں طاقتور ہیں۔ عمران خان تو جیل میں، آج انہیں چاہیے ابصار عالم صاحب کو اپنے اوپر کیس کی تفتیش کروائیں۔ پیکا آرڈیننس کے انہوں نے کہا جی صدر الوی نے سائن کر دیے۔ صدر الوی بیچارہ تو 90 دن میں الیکشن کی ہوئی سمری کو نہیں تسلیم کروا سکا، اس کے اختیارات تو ہم نے دیکھے، جو پورا سٹاف ہی اٹھا کے وہ لے گئے۔ اور صدر عارف الوی کی ٹویٹ کے معاملے کو اٹھا کے دیکھیں ان دنوں میں، یہاں تو وہ ملٹری سیکٹری اس کا جو تھا وہ صدر سے بڑا تھا، تو اس لیے یہ انہوں نے بات جو ہے نا چھپا دی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت کی تمام جو اپوزیشنز ہیں، ایک حکمران اتحاد ہے، جس طرح اسد طور کے گھر چلے گئے تھے افسوس کرنے، اسد طور کے ساتھ جو، مجھے یہ بتائیں ارشد شریف کے گھر کتنے لوگ گئے تھے، کتنے لوگ عمران ریاض کے گھر افسوس کرنے گئے تھے۔ قاضی فائز اپنی بیوی کے ساتھ اسد طور کے گھر گیا تھا، اسد طور اس کے بعد آج قاضی کے لفرے تو آ رہا ہے، وہ ہیرو بھی بن گیا ہے، لیکن عمران خان سے جنرل باجوہ کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے تو اسد طور صاحب کا بھی تو تعلق ہے، وہ معافی مانگی انہوں نے کبھی کہ میں قاضی فائز کی حمایت کیوں کرتا تھا منی ٹریل پہ؟ تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا، وہ
ان کا کتا ٹامی، آپ کا کتا کتا. تو یہ وہی والی باتیں ہیں. انہیں عمران ریاض کی کیوں تعریف کرتے ہیں آج کہ اس نے دیکھیں بلوچ لوگوں کی مخالفت اگر اس وقت کی جبری گمشدگیوں پر یا ملٹری عدالتوں، اس نے برملا معافی مانگی دونوں ہاتھ جوڑ کے. انسان کو جب غلطی کا احساس ہو، درستگی کرے، وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ جاہل ہے، اس سے چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.